बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ अली स्वाति। नाज़रीन, आए दिन एक नए मौजू के ऊपर हम बातचीत करते हैं। हर प्रोग्राम में किसी नए मेहमान को दावत देते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि न सिर्फ सोशल वर्क करती हैं बल्कि हर उस गरीब का सहारा बनती हैं, उस गरीब शख्स का जो कि अपना इलाज तक नहीं करवा सकता। क्योंकि मौजूदा दौर में इस वक्त जो सबसे हालिया जो ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी वेलफेयर काम कर रही हैं, लेकिन जो हालिया जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा एक गरीब शख्स को उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि वो जब बीमार होता है, क्योंकि बीमारी में इंसान लाचार हो जाता है और उस वक्त जब उसके पास कुछ नहीं होता तो उस वक्त बहुत कम वेलफेयर हैं जो उनका काम करती हैं। इसी तरीके से हमारे साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, उस हवाले से तो काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके अंदर गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। लेकिन उसी हवाले से आज हमने एक ऐसी सोशल वर्कर को दावत दी है अपने प्रोग्राम में जो कि न सिर्फ उनका सहारा बनती हैं बल्कि उनका मुकम्मल तौर पर हर जगह पर उनको सपोर्ट करती हैं, सहारा बनती हैं और उनका साथ देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नूरीन नियाज साहिबा, जिनका मंडी बहावलदीन से ताल्लुक है और बहुत अच्छा काम ये वहाँ पर कर रही हैं वेलफेयर के तौर पे। तो सबसे पहले मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और इतने दूर से सफ़र करके आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। तो सबसे पहले, क्योंकि बातें तो हमने काफ़ी सारी करनी है, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट इसी तरीके से करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो सोशल वर्क था, ये सोशल वर्क करने का शौक़ आपके जहन में कैसे पैदा हुआ? आपने सोशल वर्क क्यों स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया है। तो जो आपने ये सवाल किया है कि सोशल काम करने के हवाले से, आपको पता है सोशल काम जो है वो करने में सबसे पहले हमारे माशरे के हालात वाक़यात हैं। ये काम शुरू करने से पहले मैं खुद भी इन हालात का शिकार हुई हूँ। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, जब ये किसी पे आती है तो तब पता चलता है कि कौन आपका रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन आपका है हुआ है। तो मेरे ऊपर भी कुछ इस तरह का ही टाइम आया है कि मुझे भी 5 साल पहले लेफ़्ट लेग में डीवीटी का प्रॉब्लम बना था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अरसा बीमार रही हूँ और हॉस्पिटल में मुझे बहुत अरसे तक जाना पड़ा है और बहुत कुछ मैं वहाँ पे जाती थी और बहुत कुछ वहाँ पे मुझे देखने को मिलता था। और उस वक़्त वहाँ पे गरीब, लाचार और मजबूर लोगों को देख के, उनके हालात देख के मुझे दिल में बहुत टेंशन बनती थी। उस वक़्त मैंने ये सोच लिया था कि जब भी मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं हर हवाले से गरीब लोगों को सपोर्ट करूँगी। और जब मैं ठीक हो गई, ठीक होने में मुझे 2 साल लग गए, तो फिर मैंने मंडी बहावलदीन में DHQ हॉस्पिटल है मंडी बहावलदीन में, वहाँ 2017 के लास्ट में मैंने ये सोशल वर्क का काम स्टार्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे न सिर्फ गरीबों की मदद होती है बल्कि जब वो एक परेशानी की हालत में होते हैं तो उस वक्त आप उनका सहारा बनती हैं। तो मैडम मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने भी कहा, तो सोशल वर्क सिर्फ आप मरीजों की सेहतयाबी के लिए, उनके लिए क्या क्या करती हैं? मतलब सोशल वर्क के क्या क्या काम करती हैं आप? देखिए, जब सबसे पहले तो मैंने काम शुरू किया था उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस लिहाज से ये काम स्टार्ट करूं। तो क्योंकि मेरा बहुत अरसे तक हॉस्पिटल में आना जाना रहा है, मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोगों को मैं हर तरह के हालात में मैंने देखा है, तो मेरे माइंड में यही बात आई कि मैं हॉस्पिटल लेवल पे काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट में हॉस्पिटल में जाती थी, वहाँ पे जो ज़ईफ़ लोग होते थे, ज़्यादा एज के और बेवा औरतें होती थी, यतीम बच्चे, उनको मैं ढूंढती थी, ढूंढ के फिर मैं उनकी स्लिप्स बनवाती थी, फिर उनको डॉक्टर से चेकअप करवाना और उनके साथ जो टेस्ट होते थे वो करवाने और फिर लास्ट में उनको मेडिसिन लेके उनको घर भेज देती थी। फॉर एग्जांपल इस तरह के भी पेशेंट आ जाते थे जिनको एडमिट करवाना पड़ जाता था। अगर वो एडमिट होते थे, फिर वहाँ पे उनके ऑपरेशन करवाए और फिर वहाँ पे उनको ब्लड का अरेंज करके दिया और जब वो ठीक हो जाते हैं उनका सारा ट्रीटमेंट जो है वो मैं अपने ज़िम्मे लेती थी। जब वो ठीक हो जाते थे और ठीक होके उनको घर जाने के लिए एम्बुलेंस तक की सहूलत जो है वो मैं उनको मुहैया करती थी और अभी भी कर रही हूँ। और अगर कोई इस तरह का पेशेंट आ गया है जो हमारे मंडी बहावलदीन के हॉस्पिटल में रेफ़र होके आगे उसको गुजरात में जाना है या इस्लामाबाद में या वज़ीराबाद, लाहौर के किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया कि वहाँ पे उसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से मैं उस पेशेंट के लिए, जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट था, उसके लिए मैं सोशल वेलफेयर वालों के पास जाती थी, उनसे मैं फ्री फंड फॉर्म उनके बनवा के फिर उसका सारा प्रोसीजर मैं कंप्लीट करके, चेयरमैन से उसका सारा प्रोसीजर जो कंप्लीट होता है वो कंप्लीट करके फिर मैं उनको आगे बड़े हॉस्पिटल्स में रेफर करवा देती थी। उसका उनको ये फ़ायदा होता था कि जिस हॉस्पिटल में भी वो लोग जाते थे उनका सारा इलाज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो जाता था। बहुत शुक्रिया, आपने एक लंबी डिटेल हमें सुनाई जिसमें अंदर
آپ نے بتایا کہ آپ مریضوں کی کس طریقے سے مدد کرتی ہیں اور کس طریقے سے باقی لوگوں تک یہ عام میسج ہے کہ ہر سننے والا، ہر دیکھنے والا اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ آپ اپنے لیول سے کس طریقے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے جو انسانیت ہے اس کو زندہ رکھنا ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد ضرور کرنی ہے. میڈم آپ سے ایک اور سوال ہے جو کہ بہت کامن ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے. تو کیا جب آپ نے سوشل ورک شروع کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا تھا؟ اور دوسرے آپ سے کوشچن میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ حاصل تھی؟ جی بالکل، یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. سٹارٹ کے 1 سال میں تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اچھا کام کر رہا ہے ہر بندہ اس پہ انگلی اٹھاتا ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور برائی جو ہے وہ سر عام ہو رہی ہے، اس کی طرف کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا. وہاں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ برے کام ہو رہے ہیں، اس میں کوئی بندہ کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں. شروع میں مجھے بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کافی زیادہ لوگوں نے باتیں کی ہیں، یہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. اس حوالے سے بہت کچھ مجھے سننے کو اور سہنے کو بھی، مجھے بہت کچھ میں نے سنا بھی اور سہا بھی ہے، برداشت بھی کیا. اپنے کردار پہ میں نے انگلیاں بھی اٹھوائی ہیں، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی. مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور پیشنٹ کے حوالے سے بھی مجھے کافی زیادہ انسلٹ کروانی پڑی ہے. لیکن پھر بھی میرے مائنڈ میں یہ بات ہوتی کہ جب کام کرنا ہے تو پھر بے عزتی کیسی ہے. اونچ نیچ تو ہر کام میں ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اگر میں نے مشکلات برداشت کی ہیں تو آج یہاں اس مقام پہ میں بیٹھی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. اور میں جہاں تک فیملی کی بات آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے، میں اپنے والدین کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج ان کی وجہ سے میں اس مقام پہ ہوں. اور میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے، فیملی کو کوئی اعتراض نہیں. بہت اچھے، آپ نے ایسا طریقے سے کہا کہ ہر معاشرے میں جب بھی عورت باہر نکلتی ہے تو بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آپ نے تمام مشکلات کو آگے گزارا ہے اور تمام مشکلات کا حل نکال کر آپ نے اپنے راستے کو، اپنا جو ایم ہے، اپنا مقصد آپ نے چنا ہوا تھا کہ آپ نے اس راہ راست پر چلنا ہے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، کسی نے کسی بھی وقت جو ہے انسان یہاں سے گزر کر چکا ہے، لیکن آخرت میں ہم سب کو جواب دینا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میڈم مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے اور آپ وہاں پر سوشل ورک کرتی ہیں، تو کیا آپ کا کبھی اس طرح کا ہوا ہے، کبھی اتفاق ہوا ہے کہ باہر کسی اور شہر میں بھی آپ نے سوشل ورک کیا ہو؟ جی بالکل، جو میرے پیشنٹ ہوتے ہیں جو منڈی بہاولدین سے نہیں، وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ بعض اوقات مشینری کی کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات میں وہاں پہ ڈاکٹرز کی بھی کمی. آپ کو پتہ ہے وہ ہاسپٹل بڑے لیول کے ہاسپٹل میں زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو میرے پیشنٹ جو ہیں وہ گجرات عزیز بٹی میں، وزیر آباد کارڈیالوجی میں، اور اسلام آباد پیمز اور فوارہ چوک کے راجہ بازار کے ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں، اور لاہور میو اور چلڈرن ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں. ان سب شہروں میں میں اگر ان پیشنٹ کو میری ضرورت ہوتی ہے تو میں خود بھی ان کے ساتھ جاتی ہوں. اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے؟ جی بالکل، ان کا ٹریٹمنٹ میں اگر ضرورت پڑے تو میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، ان کا جا کے ٹریٹمنٹ میں خود بھی جا کے ساتھ کرواتی ہوں. بہت اچھے، آپ کا یہ ایک فرض بنتا ہے کیونکہ آپ نے منڈی بہاولدین کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر شہروں میں جہاں پر آپ منڈی بہاولدین کے اندر جو علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو ان کو باہر ریفر کرواتی ہیں، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ علاج کے معاملے میں ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اپنا علاج جو ہے پراپر طریقے سے کروا سکیں، تو آپ ان کا احسن طریقے سے آگے بڑھ کر ان کا علاج کرواتی ہیں. تو سوشل کام میں آپ کا کس ہاسپٹل نے ساتھ دیا ہے، کس ہاسپٹل کے عملے نے ساتھ دیا ہے؟ دیکھیں میں اپنا جتنا بھی کام ہے نا، جتنا میں نے کام سٹارٹ کیا ہے وہ سارا کام میں نے منڈی بہاولدین میں ڈی ایچ کی اور چلڈرن ہاسپٹل سے سٹارٹ کیا ہے. اور یہ سارا کام سوشل ورکر کا منڈی بہاولدین کے ڈی ایچ کی اور چلڈرن ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی تمام ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ورکرز ہیں، لیب ٹیکنیشینز ہیں، ان سب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان سب کے تعاون کی وجہ سے مجھے کبھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا، بہت اچھے. میڈم کا چند ایک نام ہمیں بتانا پسند کریں گی کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک مشکل فیلڈ ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی ٹریک پر آنا پسند کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے جب وہ لاکھوں فیسیں ادا کر کے جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا پہلا ایم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے کمانے ہیں. کیونکہ آج کل ہمارے ہاسپٹلس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک مریض آتا ہے تو اس کو مریض کے طور پر نہیں بلکہ اس کو اپنا گاہک، اپنا کسٹمر سمجھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے جن ڈاکٹرز نے آپ کا ساتھ دیا، بالکل انہوں نے بہت ایک انسانیت کو زندہ رکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے نام بھی شامل کریں اور ہمیں پتہ چلے، جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے آج بھی انسانیت زندہ ہے. دیکھیں نام ڈاکٹر کے نام کی تو بہت لمبی لسٹ ہے،
لیکن پھر بھی جو مین مجھے زیادہ نام تو نہیں یاد، لیکن پھر بھی مین جو ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پہ مجھے ہاسپٹل کے اندر بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ہاسپٹل کے باہر بھی جتنے ڈاکٹرز مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے مرزا ہمارے جو سرجن ڈاکٹر ہیں مرزا ڈاکٹر شاہین ندیم اور کاشف الوی صاحب ہیں، ہمارے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سرفراز لطیف ہیں، اس کے بعد ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر زنیر مشتاق، ڈاکٹر صغیر اور ڈاکٹر مقدس عمران ہے، اور گائناکالوجسٹ میں ہماری ڈاکٹر حمیرہ فرح، ڈاکٹر مریم عرفان، ڈاکٹر انم، ڈاکٹر عروہ بٹ، اور اس کے علاوہ ہمارے آرتھوپیڈک ڈاکٹر نعیم صادق ہیں، الٹراساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، اور شوگر اور بلڈ پریشر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر عثمان اکبر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹی وی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ افتخار صاحب ہیں، اور فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر محسن عباس، سائیکالوجی ڈاکٹر وحید رزاق ہیں، اور بی سی کے ڈاکٹر سعید. ابھی آپ نے پھر لمبی لسٹ پوچھی ہے تو یہ آپ سنیں نا پھر ان کے نام. اور جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں شکیل نظر. اس کے علاوہ جو ہمارے چلڈرن ہاسپٹل میں پیڈیاٹریشین ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر رضوان تابش صاحب ہیں، ڈاکٹر عمیر صفدر، ڈاکٹر نعیم ہیں، ڈاکٹر حسن ہیں، ڈاکٹر بلال ہیں، ڈاکٹر سحر ہیں، ڈاکٹر اظہر وحید بسال ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے مجھے نام یاد نہیں ہے، کیونکہ ہاسپٹل گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی کافی زیادہ ڈاکٹر ایسے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری گفتگو ہم نے کیا. مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جن ایم ایس اور ڈی ایم ایس صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی بالکل، ہمارے ایم ایس مہار اختر حسین بلوچ اور ڈی ایم ایس سید اختر عباس اور ڈاکٹر اعجاز مغل ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایم ایس صاحب بہت اچھے ہیں، اور ڈی ایم ایس صاحب بھی، اور انہوں نے ہاسپٹل کا پورا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو ہر طرح سے ایم ایس اور ڈی ایم ایس کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے بھی ہیں، ان کو حل بھی کرتے ہیں. اچھا، آپ ان ڈاکٹرز کے بارے میں اور جو ایم ایس ہے ڈی ایم ایس صاحب ہیں ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ میں ان تمام ڈاکٹرز کی، تمام ورکرز کی، اور جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل کے اندر لیب ٹیکنیشین ہیں ان سب کی، اور پورے عملے کی، نرسز کی، پورے سٹاف کی، اور ایم ایس ڈی ایم ایس ان سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے ہاسپٹل میں کام کرنے کا موقع دیا ہے، مجھے غریب لوگوں کے لیے سہارا بننے کا موقع دیا ہے. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش آباد رکھے، یہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور بالکل اسی طرح جس طرح یہ میں پہلے کام کر رہی ہوں ان کے سہارے پہ بھی، اور اللہ کی مدد کے، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہے مجھے بہت زیادہ، تو اسی طرح یہ مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میں غریب لوگوں کے کام آتی ہوں. اچھے طریقے سے بتایا کہ کتنے ڈاکٹرز ہیں، اور آپ کا ایک حیران کن بات ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جس طریقے سے آپ غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور اس میں کون کون سے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے ان کے نام بتائے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. نام لینے کا مقصد، شامل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس طرح کی انسانیت باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ، کیونکہ ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ایک انسان، کوئی شخص بیمار ہوتا ہے جو کسی مجبوری کی صورتحال میں جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے. تو یہ جن کا نام آپ نے لیا جو ریئل لائف میں جو ہے مسیحا کہنے کے حقدار. جی بالکل، اور آج ان کی وجہ سے میں اس مقام پہ ہوں. ان سب کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں تو ان کو ایک مسیحا سمجھتی ہوں. آج تک میرے جتنے بھی پیشنٹ ہیں جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، یا جن کی اولاد نہیں، لاوارث ہیں، ان سب کا چیک اپ بھی یہ تمام ڈاکٹر سے کرواتی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اور مریضوں کے علاج میں میری جہاں تک ہو سکے میری ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور میں ان سب کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب سوشل ورک کرتی ہیں تو کیا آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے. میرے جب گھر سے نکلتی ہوں تو میرے دل میں، آپ کو پتہ ہے انسان، میری زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ میں غریب لوگوں کے کام آ سکوں، ٹھیک ہے. اور جب میں غریب لوگوں کے کام آتی ہوں، جب میں کسی بندے کی ہیلپ کرتی ہوں، اول تو مجھے میرے ساتھ خود ہی لوگ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں. مجھے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہی پیشنٹ جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا یہ حل کروا دیں. تو پھر میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، اور جو سکون مجھے اس وقت ملتا ہے، اس وقت میں کہتی ہوں مجھے دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا. اس وقت جب وہ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان. بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ جب کسی اس جہان میں، تو کیا جب اگلے جہان میں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں صرف آپ کو آپ کی دعائیں، آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کا کام ہی کام آتا ہے. اور آپ کا تو سوشل ورک کا کام ہے جو کہ بغیر کسی بس، بغیر کسی لالچ کے آپ سب انسانوں کے ساتھ، تمام غریب لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو سوشل ویلفیئر کا کام پچھلے 4 سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، تو کیا کسی ویلفیئر ٹرسٹ نے یا کسی ویلفیئر آرگنائزیشن نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا؟ جی بالکل، میں خود جاتی ہوں ویلفیئرز والوں کے پاس،
اور میں خود جا کے ان سے کہتی ہوں کہ یہ میرا پیشنٹ ہے، اس کی یہ مطلب اس کے یہ مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پہ منڈی بہاولدین میں کافی زیادہ فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہیں اور بہت سے فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ فلاحی ہاسپٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اور جب مجھے کسی بھی ہاسپٹل کے حوالے سے کسی بھی پیشنٹ کو میری ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کے پاس پیشنٹ لے کے جاتی ہوں، اور وہ پیشنٹ کا علاج بھی کرتے ہیں اور میڈیسن بھی ان کی فری کر کے دیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا پینیڈیمک تھا تو وہاں پر اکثر ہاسپٹلس کے اندر سم ٹائم تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ زہر والا ٹیکا لگا کے مار دیتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں سننے میں آئی تھی، کیونکہ آپ تو سوشل ورکر ہیں، آپ کا سارا ٹائم جو ہے ہاسپٹل کے اندر گزرتا ہے. تو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ایک تو مجھے ہاسپٹل کے اندر جو سہولیات ہیں اس حوالے سے بتایا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاسپٹل کے اندر تقریباً تمام ہی سہولتیں دستیاب ہیں. وہاں پہ پیشنٹ کو ہر حوالے سے ان کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اور باقی بات رہی کرونا کی، جتنا عرصہ بھی کرونا کا سسٹم چلتا رہا ہے، میں تقریباً سارا عرصہ میں جاتی رہی ہوں ہاسپٹل میں، اور میں خود بھی اس طرح کے پیشنٹ لے کے گئی ہوں جن کو سانس کا پرابلم تھا، جن کا ڈاکٹروں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا. اور یہ بات میرے خیال سے 100% جو ہے نا 100% میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. کیونکہ منڈی بہاولدین میں نے کوئی اس طرح کا وہاں پہ کوئی طریقہ کار نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ غلط بیہیویئر کر رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. میں نے اس بات پہ یقین. اچھا میڈم، ایک چھوٹا سا کنفیوژن اور بھی سوال تھا ہمارے مائنڈ میں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے شکایت کرتے سنا ہے، کیونکہ مختلف ہاسپٹل میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پرائیویٹ مریض آ رہے ہوتے ہیں، تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر ڈاکٹر سے شکایت ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ ٹائم کے اندر صحیح چیک اپ نہیں کرتے، اور ان کو بعد کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پرائیویٹ کلینکس پر آ جائیں. تو کیا آپ کے ساتھ جو ڈاکٹرز کا نیٹ ورک ہے، کیا ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں مجھے تقریباً 3 سال سے اوپر ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے. ان تمام 3 سالوں کے دوران میں نے آج تک اس طرح کا کام نہیں دیکھا. بلکہ مجھے جن ڈاکٹر کے ساتھ یہ میں سارا کام کر رہی ہوں، اگر میں سیکنڈ ٹائم میں ان کی کلینک پہ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر کسی بھی پیشنٹ کو لے کے گئی ہوں، انہوں نے بلکہ مجھے یہ پوچھا کہ آپ اس کو فرسٹ ٹائم ہاسپٹل کے اندر، آپ کو جب یہ پتا تھا کہ یہ پیشنٹ اس طرح کا ہے، آپ اس کو فرسٹ ٹائم کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل کے اندر سارا فری علاج ہوتا ہے، فری چیک اپ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. تو دوسروں کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے تو وہی کہنا ہے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، کیونکہ ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، کیونکہ ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میڈم میں یہ پروگرام سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے تھوڑا سا کوشچن یہی کروں گا کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے بتایا تھا آف ایئر میں، تو کیا شادی شدہ زندگی کے اندر آپ جو سوشل ورک کرتی ہیں تو آپ کے لیے کچھ مشکلات نہیں آتی؟ جی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مشکلات تو ہیں، لیکن میرے دل کو سکون جو ہے وہ اسی کام سے ہے. بہت اچھے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ سوشل ورک تو آپ پچھلے 3-4 سالوں سے کر رہی ہیں، اس کے علاوہ ویلفیئر کے ساتھ بھی آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، تو کیا آپ اپنی ویلفیئر نہیں بنانا چاہتی؟ جی بالکل، اپنی ویلفیئر منڈی بہاولدین میں ہمارے رہبر بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، پیر سید جمل حسین شاہ قلندی ہیں، ان کا ایک اپنا آستانہ ہے. اور اس حوالے سے مجھے جب بھی کوئی ان کی مکمل سپورٹ ہے، مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے ہم اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ اپنے ساتھ منسلک مریدین اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سب کو انفارم کرتے ہیں. فوراً ہر حوالے سے مریضوں کو سپورٹ ملتے ہیں. اور آستانے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، جن کے آستانے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں مریدین جو ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. اور پھر میرے پاس جو بھی مریض آتے ہیں ان کی مدد سے ہی ان کا علاج کرواتی ہیں. اور ابھی ان کی ایک ویلفیئر ہے، وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. ان کی ویلفیئر کی میں نگران ہوں، اور جتنے بھی کام وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ساری میری نگرانی میں ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں، جس طرح کی میں ویلفیئر بنانا چاہتی ہوں، بالکل سیم ٹو سیم اسی حوالے سے وہ ویلفیئر بھی بنے گی، اور اسی حوالے سے ہم اس کے اوپر سارا کام بھی کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی ایسی ویلفیئر ہے جو کہ منڈی بہاولدین میں نہیں ہے اور آپ اس قسم کی ویلفیئر بنانا چاہیں؟ جی بالکل، ویسے تو منڈی بہاولدین میں اللہ کا شکر ہے کافی زیادہ ویلفیئر ہیں جو ہر طریقے سے کام کر رہی ہیں. غریبوں کے لیے ہر طریقے سے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، جہیز دے رہے ہیں. کافی زیادہ ویلفیئرز ہیں. لیکن میرے اپنے مائنڈ کے مطابق ایک ویلفیئر اس طرح کی ہونی چاہیے جو صرف ہاسپٹل لیول پہ کام کرے. کیونکہ میں نے ہاسپٹل کے اندر وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو 2 دن پڑے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹیسٹ. آپ کو پتہ ہے یہ
اس ٹائم جو کنڈیشن ہے ہاسپٹل کی اس میں یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو بیڈ پہ پیشنٹ ہیں ایڈمٹ پیشنٹ ہے ان کے ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ بھی ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور تقریباً زیادہ تر سہولتیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ نہ بھی اگر ان لوگوں کے پاس پیسے ہوں وہ غریب ہے یتیم ہے لاوارث ہے کیونکہ یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب کسی غریب انسان کیونکہ جو ایک دیہڑی دار کی مثال کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں غریب شخص ہوتا ہے وہ دن کو جو کما کے لاتا ہے وہ رات کو کھا جاتا ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی ناگہانی صورت میں ایمرجنسی بن جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے اس طرح کی ویلفیئر نہیں یہاں اسلام آباد میں ہیں اس طرح کی ویلفیئر جو پیشنٹ کے پاس جاتی ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کے پیسے ہیں یا نہیں کیونکہ لازمی نہیں کہ ہر ٹیسٹ ہاسپٹل کے اندر ہو جیسے منڈی بہاولدین میں سی ٹی اسکین ہو گیا ایم آر آئی ہو گیا اس طرح کے یہ سارے ٹیسٹ باہر سے کروانے پڑتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس پیسوں کا ہونا ضروری ہے کوئی اس طرح کا بھی پور پیشنٹ آ جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس کے لیے فوراً میں کہتی ہوں کہ فوراً پہلے فوراً ویلفیئر والوں کو اطلاع دی جائے وہ آئیں اور ان کی ہیلپ کریں. اچھا آپ نے تو بہت اچھا کام سٹارٹ کیا ہے بہت اچھا سوشل ورک سٹارٹ کیا ہے مجھے اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دا اینڈ آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ باقی جو لوگ جتنے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں. جتنا ٹائم دوسروں کے عیب نکالنے میں دوسروں کی غیبت کرنے میں دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے میں ضائع کرتے ہیں اگر اتنا ٹائم ہم کسی مجبور بیمار کی مدد میں لگائیں گے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا اور کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور زمین کے اندر بھی وہ کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے تو پھر کیا وہ کسی انسان کو بھوکا سلا سکتا ہے یا کسی اگر ہم فرض کریں ایک گھر میں ایک انسان کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے ہیں اگر وہ ایک بندہ بیمار پڑ گیا ہے اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اگر وہ 10 لوگ کیسے کھائیں گے اور وہ اپنا علاج کیسے کروائے گا؟ یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے محلے میں ہمیں اپنے شہر میں گاؤں میں ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ہر جگہ پہ اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ انسان جب کوشش کرتا ہے کوشش کرنے سے کبھی نہ کبھی وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اگر جو انسان درمیان میں ہی رہ جاتا ہے وہ نہ تو اپنی منزل پر پہنچ پاتا ہے اور کچھ لوگ تو میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں کہ وہ منزل کے بالکل قریب ہوتے ہیں وہ ہار مان جاتے ہیں. لیکن مجھے ہارنا نہیں ہے مجھے ثابت قدم رہنا ہے اور مجھے ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے اور مجھے اپنے منڈی بہاولدین کے ہر بندے کی مجھے سپورٹ چاہیے. میں چاہتی ہوں ہر بندہ مجھے سپورٹ کرے ہر معاملے میں ہر اس کام میں مجھے سپورٹ کرے کیونکہ جو کسی بھی بیمار کے لیے دوائی بھی اور دعا دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کام میں میرا ساتھ دیں اور خود بھی ہر بندے ہر گھر میں اگر ہر گھر میں ایک بندہ سوشل ورکر بن جائے اور میرے خیال میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو لاچار اور مجبور ہوگا. بہت شکریہ میڈم آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہی میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے دوسرے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور میڈم نے جس طرح کہ واضح طور پر ہمیں یہی بتایا کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماری کا اچھے طریقے سے علاج بھی نہیں کروا سکتے. تو ہم نے اس طرح کے لوگوں کا سہارا بننے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا پاک مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے دوسرے لوگوں کا سہارا بننا ہے. ہمارے صحابہ کرام ہمارے انبیاء کرام تمام ہمیں یہی درس دیتے تھے کہ اس نے کس طریقے سے ہم نے دوسرے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اپنے منہ کا نوالا بھی دوسرے لوگوں کو کھلا دیتے تھے. تو اسی طریقے سے ہم نے بھی دوسرے لوگوں کا سہارا بننا ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے. اور جو میڈم آج پر صاحب موجود تھی ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لائی. اپنے میزبان توصیف ساتھی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پبلک آئی ٹی وی.